जेलसी फैक्टर की वजह से रजब भट्ट की पुरानी वीडियो उठाई, उसे तौबा करनी चाहिए इस वीडियो के ऊपर, मैं भी इस हक में हूं। लेकिन यह कहना कि अभी कोई ताजा वीडियो है और इस पे मुकदमा काटा जाए तो यह जुल्म पे मबनी है, वरना तो हम तुम्हारे बुजुर्गों की कब्रें भी उखड़वा दें तुम्हारी डॉक्ट्रिन के मुताबिक, हमारी डॉक्ट्रिन के मुताबिक नहीं, कि जिन्होंने काम डाला है इस उम्मत के साथ। भाई पुरानी चीजें छोड़ो भाई, हां उससे इबरत जरूर हासिल करो, लेकिन इसकी बुनियाद पे अब लोगों के ऊपर मुकदमे कायम करना, उनकी लाइफ को वनरेबल करना, खुद सिर्फ एक दुरूद शरीफ का पोस्टर फाड़ने के ऊपर इन लोगों को तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी तो कहते हैं हम लोगों की लाइफ वनरेबल कर दी है बरेलवियों ने। वही काम तुम उनके साथ भी कर रहे हो, तो वो हरकत ना करें जिसकी तकलीफ आप खुद काट रहे हैं। बहरहाल बेसिकली तो ये सारी जेलसी थी रजब भट्ट की दौलत से, जो उसको नुमाइश करने का शौक है, उसकी वजह से जाहिर है फिर दुश्मनियां फैलती हैं और गुस्सा फिर मुखालफीन जो है ना वो तौहीन मजहब की आड़ में निकालते हैं। क्यों? वो ये समझते हैं कि ये एक जरिया है पाकिस्तान में किसी का रास्ता साफ करने का, कि तौहीन मजहब का इल्जाम लगाओ, और इल्जाम वो लोग लगा रहे होते हैं जिनका मजहब से कोई लेना देना नहीं होता। और फिर वीडियो वो है जो 2 साल पुरानी है, 15 सितंबर 2023 की, और निकाली है जुलाई 2025 में, मुहर्रम 1447 हिजरी। तो ये तो दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है ये तो। और देखें किसी ने तहकीक नहीं की। हमारे एक स्टूडेंट अली इमरान भट्ट, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, सबसे पहले उन्होंने वीडियो बनाई, उन्होंने उसमें दिखाया कि यार ये 2 साल पुरानी वीडियो है। ये भी हमारी तरबियत का असर है कि उन्होंने तहकीक करने के बाद कोई वीडियो बनाई। मैं भी ऐसे ही करता हूं, मेरे पास कोई भी वीडियो है मैं देखता हूं ये पुरानी है, नई है, एआई की तो नहीं बनी भी, काट छांट के तो नहीं, फिर हम कोई मौके रखते हैं। तो फिल वक्त तो वो मौलवी जो है ना वो कोई और रोजी रोटी अपनी तलाश करें। इस दफा कोई गुस्ताखी रिपोर्ट नहीं हुई थी, तो इनको गुस्ताखी का फोबिया है, इन्होंने खुद गुस्ताखी बनाई, क्योंकि इनके मुंह को लगी हुई हैं ये गुस्ताखियां। सिर्फ गुस्ताखी करने वालों के मुंह को नहीं लगी हुई हैं, जो उसके दिफा पे चंदे बटोरते हैं ना उनके मुंह को भी गुस्ताखी लगी हुई है। इस दफा नहीं हुई थी तो उन्होंने खुद से बना ली 2 साल पुरानी वीडियो। तो आप मुझे बताएं गुस्ताख कौन हुए? मैं समझता हूं कि रजब भट्ट से बड़े गुस्ताख वो लोग हैं जिन्होंने 2 साल पुरानी वीडियो के ऊपर दोबारा से मुल्क के अंदर एक हंगामा खड़ा कर दिया। ये मुल्क का अमन भी बर्बाद कर रहे हैं और जानबूझ के एक चीज को, और फिर सारे चला रहे हैं वो। ठीक है, मैं अपनी वीडियो में बिल्कुल नहीं वो चलाऊंगा जो कुछ उसने बोला, ये सारे चला चला के खुद जो है ना लानते भिजवा रहे हैं, खुद उसका हिस्सा बने हुए ये। तो असल इशू इनका कुछ और था, वो जेलसी फैक्टर था जो मैं समझाऊं, और उसमें ज़ाहिर है रजब भट्ट का इस हवाले से कसूर है कि वो जिस तरीके से अपने मामलात को लेकर चल रहा है तो उसमें ये कुछ तो होना था। अब मैं इस मौके को गनीमत जानते हुए इसी कॉन्टेक्स्ट में 2 फितने जिसका शिकार रजब भट्ट खुद हुआ और बाकी पाकिस्तानी कौम को उसने किया और उसकी हीट उस तक भी पहुंची, एड्रेस करना चाहूंगा। नंबर 1 माल का फितना, नंबर 2 बेहयाई का फितना। जहां तक माल के फितने का ताल्लुक है तो सूरह अत-तगाबुन में अल्लाह ताला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद सवाए इसके कुछ नहीं है कि यह तुम्हारी जांच है, फितना है। यानी माल भी फितना, यह पंजाबी वाला फितना नहीं है, अरबी वाला, इसके जरिए जांचा जाएगा। यह नहीं है कि माल कमाना हराम है, हराम तरीके से कमाना हराम है, हलाल तरीके से कमाना आखिरत ओरिएंटेड होकर वो तो जन्नत में जाने का सबब है। और तुम्हारी औलाद फितना है, मुराद ये नहीं है कि औलाद नहीं होनी चाहिए, औलाद के जरिए आप जन्नत कमा सकते हैं अगर नेकी के रास्ते पे चलाएंगे। यह आजमाइश है, जांच है तुम्हारी। जामिया तिर्मिज़ी में सही सनद से यह हदीस है, हर उम्मत का कोई ना कोई फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात से 1 महीने पहले ग़ज़वा उहद के शुहदा पर दोबारा से नमाज जनाजा पढ़ी, कब्रिस्तान में जाकर वहां मिंबर लगवाकर कब्रिस्तान में खुतबा दिया। और उकबा इब्न आमिर कह रहे हैं, मैंने आखिरी दफा रसूलुल्लाह को मिंबर पे देखा, उसके बाद मैंने आप अलैहिस्सलाम को सेहत की हालत में मिंबर पे नहीं देखा। 1 महीना पहले इबरत के लिए कब्रिस्तान में खुतबा दिया।
کیونکہ وہاں پر وہ لوگ دفن تھے جنہوں نے اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا تھا اور ان کی محنت کا پھل بعد والے لوگوں نے کھانا تھا. تو نبی علیہ السلام نے باقی اصحاب کی عبرت کے لیے وہاں خطبہ دیا. اور دوسرا لیسن یہ تھا کہ اسی میدان میں مال غنیمت سمیٹنے کی وجہ سے نبی کی موجودگی میں فتح شکست میں بدل گئی تھی چند لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے. تو دیکھنا مال کے فتنے سے بچنا, یہ دو ریزنز تھی. اس حدیث کی شرح نہیں بیان کر سکتے, اس میں الفاظ ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی قسم میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں. یعنی اللہ کے محبوب علیہ السلام کو دکھا دیا گیا, میں تمہارا پیش رو ہوں گا, یعنی میں جا رہا ہوں, تمہارا انتظار کروں گا, تم میرے بعد آؤ گے اور میں تمہیں حق بات بتا کے جا رہا ہوں. مجھے اپنے بعد تم سے یہ خدشہ نہیں ہے کہ تم سب کے سب لوگ ہی مشرک ہو جاؤ یا کافر ہو جاؤ, اور نہ تم سے فقر کا اندیشہ ہے کہ غربت کی زندگی تمہارے لیے ہوگی, اس کا بھی خطرہ نہیں ہے. لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد تم پہ دنیا کی دولت کے دہانے کھول دیے جائیں گے. یعنی رومنز اور پرشینز کی دولت تمہارے پاس آ جائے گی, اربوں ڈالر جزیہ اس زمانے میں آج کی کیلکولیشن کرے تو ملتا تھا. پھر تم دنیا کی دولت کے حصول میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے, جس طرح کے اگلی امتیں بھی تباہ و برباد ہوگی. یہ نبی اسلام کا دردناک خطبہ ہے. اس کے اوپر بھی میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے, اس کے ساتھ جڑی ہوئی اور کئی ایک رکت انگیز چیزیں ہیں. مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں, وہ آپ میری ویڈیو دیکھیں. بہرحال یہ حدیث اس بات پر ثبوت ہے, گواہ ہے کہ اس امت میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ مال ہے, جس کے ذریعے جانچا جائے گا. سورہ الزخرف میں مسلسل 3 آیات ہیں جو فتنے مال کے حوالے سے آنکھیں کھول دیتی ہیں, اور قرآن حکیم میں چند حیران کن جو آیات ہیں میرے لیے, جو پہلی دفعہ کوئی قرآن پڑھتا ہے ترجمے سے, ان میں سے ٹاپ آف لسٹ جو آیات ہیں ان میں یہ 3 آیات بھی ہیں. اس سے بہتر انداز میں سمجھایا نہیں جا سکتا تھا مال کا فتنہ. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً, اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ پوری انسانیت ہی گمراہ ہو جائے گی, یعنی تم سب ایک ہو جاؤ گے, ساری کافر ہو جاؤ گے, لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرْ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ, تو ہم رحمان کا کفر اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے چاندی کی چھتیں بنا دیتے ہیں ان کی گھروں کی. وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ, اور ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی ہوتی. لیکن خطرہ تھا کہ کافروں کی اتنی دولت دیکھ کے تم سب نے کافر ہو جانا ہے. دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو انسانیت پہ یہ کانفیڈنس ہے کہ انسان کتنا دنیا کا کتا بن جاتا ہے. اللہ کہتا ہے ہمیں خدشہ تھا تم سب ہی کافر ہو جاؤ گے, ورنہ ہم کافروں کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیتے. لیکن خطرہ تھا, تم نے دیکھنا ہے, تم نے کہنا ہے بھائی یہ دیکھو اللہ کا فضل ہے, ساروں نے کفر اختیار کر لینا تھا. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ, اور چاندی کے دروازے ان گھروں کے, اور تخت بھی چاندی کے بنا دیتے. وَزُخْرُفًا, اور سب کچھ سونے کا بنا دیتے. اس سے اگلی بات, چاندی اور سونے کا کر دیتے سب کچھ. اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم سب نے کافروں کی دولت دیکھ کے کافری ہو جانا ہے. یعنی اللہ تعالی کے نزدیک دولت کی کیا اہمیت ہے, جس کے پیچھے آج مولوی بھی ذلیل ہو رہا ہے, نان مولوی بھی ذلیل ہو رہا ہے, دیندار بھی ذلیل ہو رہا ہے, دنیا دار بھی ذلیل ہو رہا ہے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, لیکن یہ جو کچھ ہے یہ تو دنیا کی برتنے کی چیزیں ہیں بھائی. یہ وہ پانی ہے جس پہ کشتی نے چلنا ہے, اس پانی کو کشتی کے اندر ڈالا تو کشتی ڈوب گئی, بس اوپر اوپر سے. وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ, اور آخرت تو تیرے رب کے ہاں ڈر جانے والوں کے لیے ہے.
جو اس تصور سے ڈر جاتے ہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر جس نے ہمیں پیدا کیا، اگر ہم نے اس کی اطاعت نہ کی تو آخرت میں پھر پکڑے جائیں گے، ان کے لیے ہے آخرت۔ باقی اگر یہ خدشہ نہ ہوتا ساری کافر ہو جائیں گے تو ہم کافروں کے گھر سونا چاندی کے بنا دیتے، ان کی چھتیں، ان کے دروازے، ان کے تخت، ان کی سیڑھیاں۔ مجھے بتائیں اتنی حیران کن اور کوئی آیت ہے فتنہ مال کے حوالے سے پورے قرآن میں؟ میرے علم میں تو نہیں ہے۔ میں نے ویسے یہ ساری آیات ایک جگہ جمع کر کے بہت پہلے مسئلہ 51 ریکارڈ کروایا تھا اپنی ینگ ایج میں۔ ویسے تو اب بھی میں جوان ہوں، 48 ایئرز کا ہو کے بھی جوان ہوں الحمدللہ، اور مولویوں کے لیے تو میں 88 کا بھی ہو کے جوان رہوں گا اگر رہا تو انشاءاللہ۔ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب 78 سال کی عمر میں بھی دھڑلے سے بولتے تھے، اور دوسرے استاد مولانا اسحاق صاحب وہ بھی 78 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں، وہ بھی دھڑلے سے بولتے تھے۔ تو یہ فتنہ مال کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ضربہ سنام ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں نا، ایپکس، یعنی ہر ٹاپک کے اوپر کوئی ایپکس قرآن کا ہوتا ہے، یعنی اس ٹاپک کو کئی جگہ ایڈریس کیا ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ضربہ سنام یعنی کہ اونٹ کی کوہان سب سے اونچی ہوتی ہے نا، تو چوٹی جو ہے نا وہ فتنہ مال کے اعتبار سے سورہ زخرف کی یہ 3 آیات ہیں 33 سے لے کے 35 تک۔ پھر سورہ التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کیا تمہیں مال کی طلب نے کہ اور مال چاہیے اور مال چاہیے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، یعنی مال کی طلب کرتے کرتے قبر میں پہنچ گئے لیکن مال کی حسد ختم نہیں ہوئی۔ یہ آیات نبی علیہ السلام نے تلاوت کی، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے کہا کہ انسان پوری زندگی کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، جبکہ تیرا مال تو انسان وہ ہے جو تو نے کھا لیا، پہن کر بوسیدہ کر لیا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لیا، باقی تیرے ورثاء کا مال ہے، اور تو کہتا ہے میرا مال۔ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی اولادیں کس طرح اڑا رہی ہوتی ہیں، اتنی محنت سے ماں باپ نے کمایا ہوتا ہے، خود وہ اپنے اوپر نہیں لگاتے اور نہ آخرت کے لیے سٹور کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے اتنا نہ چھوڑ کے مرتے ہیں، ان کی تربیت بھی نہیں کرتے، اور وہ اس سے گناہ کے کام کرتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، اور یہ حدیث اتنی کرٹیکل ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں جب تک الہاکم التکاثر والی سورت نازل نہیں ہوئی تھی ہم اسے بھی قرآن ہی سمجھتے تھے، اس حدیث کو۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہو تو وہ تمنا کرے گا کہ اس کے پاس تیسری ہو، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب تک الہاکم التکاثر نازل نہیں ہوئی تھی ہم اس حدیث کو قرآن کا حصہ سمجھتے تھے۔ نبی اسلام قرآن بھی اسی مبارک زبان سے لکھواتے تھے، حدیث بھی لوگ سن کے لکھ لیتے تھے، تو وہ مکس ہو جاتی تھی۔ پھر کہتے ہیں وہ سورہ تکاثر کے بعد ہمیں کلیئر ہوا کہ یہ نبی اسلام کا فرمان ہے، کمال فرمان ہے۔ پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، قبر میں ایک ہی جاتا ہے، اس کے اعمال قبر میں جاتے ہیں ساتھ، باقی 2 دوست باہر رہ جاتے ہیں، اس کا مال اور اس کے رشتہ دار۔ قبر میں واقعی آج تک کوئی ساتھ نہیں گیا، جو کہتے ہیں نا تیرے بغیر مر جاؤں گا، وہ بھی جا کے قبر میں نہیں لیٹتا، باہر ہی رہ جاتا ہے، تو اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ صرف نبی اسلام کے فرامین ہمیں بتانے کے لیے نہیں ہے، آپ کا اپنا ذاتی عمل اس سے بڑھ کر تھا۔ سورۃ الاحزاب میں جس درد سے اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کی فیور میں آپ کی بیویوں کو ڈانٹا ہے، یہاں تک کہ اتنی سخت آیات آئیں کہ ان کو طلاق دے دیں اگر یہ دنیا کا مال چاہتی ہیں تو، اور ان سے فرمائیں کہ اگر تم اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی غربت اور فقر میں میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو۔ الحمدللہ ہماری ماؤں نے اللہ، اس کے رسول اور آخرت کو اڈاپٹ کیا، اور دنیا اور آخرت میں وہ نبی کی بیویاں اور ہماری مائیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے لحاظ نہیں کیا کہ یہ نبی کی بیوی ہیں،
اتنی بڑی چیز، کیونکہ نبی علیہ السلام کو ان کی طرف سے تکلیف پہنچی، اور تکلیف یہ نہ سمجھے کہ کوئی آج والی جو بیویاں تکلیف دیتی ہیں، نہیں، آج کے اعتبار سے وہ جینون تھا جو کچھ ان کی ڈیمانڈ تھی۔ وہ بخاری مسلم میں ان آیات کے کانٹیکسٹ میں تفصیلاً حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے۔ وہ کہتی تھی ہمارا خرچہ بڑھائیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی شاپنگ کرنی تھی انہوں نے۔ 2 وقت کا کھانا کیا تھا؟ 2 کھجوریں صبح، 2 شام کے وقت، بس ٹوٹل یہ ان کی خوراک تھی۔ 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام کے وقت، اور وہ بھی ایک ایشو تھا، اتنی دور سے لانا پڑتا تھا۔ تو کہا اس میں تھوڑا اضافہ کرتے ہیں۔ تھوڑا اضافہ کیا مطلب؟ 2 ہیں تو 3 کرتے ہیں، 4 کھجوریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبی علیہ السلام کو غرباء کے لیے اسپیسیفکلی ماڈل بنانا تھا، آپ کا فقر اڈاپٹڈ تھا، کہا ان کو طلاق دے دو اگر انہیں دنیا کا مال چاہیے۔ نبی علیہ السلام پہلے تو 1 مہینہ ناراض رہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ انہیں طلاق دے دو اگر یہ اس طریقے سے فقر میں گزارا نہیں کر سکتی۔ تو نبی علیہ السلام پھر ایک ایک بیوی کے پاس گئے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہو تو مال دے کے تو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو سب نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ اسی حالت میں رہیں گی۔ تو دیکھ لیں آج پھر ہماری مائیں ہیں، وہ ہم ان کے لیے رسپیکٹ کا معاملہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اسی حدیث میں آتا ہے جس میں نبی علیہ السلام ناراض ہو کے چھت پہ شفٹ ہو گئے تھے، حضرت عمر ملنے کے لیے گئے، صرف تامد آپ نے پہنی ہوئی ہے، ایک کونے میں ایک مشکیزہ پانی کا لٹک رہا ہے، اور چٹائی کے اوپر آپ لیٹیں گے۔ ٹوٹل آپ کے گھر کے ایسٹس تھے۔ حضرت عمر کو دیکھ کے حضور بیٹھے، اوپر اوڑھنے کے لیے چادر بھی نہیں تھی، چٹائی کے نشان دیکھے حضرت عمر نے، رونا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول، کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور آپ اللہ کے نبی ہو کر آپ کی یہ حالت ہے کہ اوپر قمیض بھی نہیں ہے، چٹائی کے نشان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لگتا ہے عمر ابھی بھی دنیا کی حقیقت تم پہ نہیں کھلی۔ اللہ اکبر، ہم تو شاہی کوئی نہیں۔ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت لوٹ لیں؟ بس حضرت عمر نے پھر یہ بات ایسی پلے باندھ کے رکھی کہ نہ حرام کھایا، نہ اپنے دور خلافت میں کسی کو کھانے دیا۔ اسی لیے سیدنا عمر کی شہادت کے بعد مینجمنٹ کمزور ہو گئی، انہوں نے بڑی سختی رکھی تھی۔ سراقہ ابن مالک کو وہ کنگن پہنائے لیکن کہا اب اتار دو، بس اتنی بشارت تھی، یہ مسلمانوں کے بیت المال میں جمع ہوگا۔ اتنا سخت ڈسپلن تھا۔ غالی رافضی جو خلفائے راشدین کے اوپر بھونکتے ہیں، ان کے لیے خلفائے راشدین کی زندگی خود جواب ہے کہ انہوں نے زندگی سے نہ اپنے لیے کچھ حاصل کیا خلافت سے، نہ اپنی اولاد کے لیے کچھ حاصل کیا، پوری زندگی فقر میں گزاری، سیدنا ابوبکر ہوں، سیدنا عمر ہوں۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، یعنی سانس چلتی رہے، بس اتنی روٹی روزی کافی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، ہماری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 مہینہ، بعض اوقات 2 مہینے، بعض اوقات 3 چاند بھی ہم دیکھ لیتے تھے، اور ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی، یعنی سالن نہیں بنتا تھا، روٹی نہیں بنتی تھی، صرف 2 کھجوریں صبح، 2 شام کے وقت، 1 پانی کا پیالہ صبح، 1 شام کے وقت، یہ ٹوٹل 3 مہینے بھی گزر جاتے تھے۔ یہ اڈاپٹڈ تھا۔ غزوہ خیبر کے بعد تو مسلمانوں کے مال غنیمت میں اتنا کچھ آ چکا تھا، خمس بھی ہو چکا تھا، اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے فقر کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا، غرباء کے اوپر لگا دیتے تھے، مقروض لوگوں کا قرضہ اتار دیتے تھے، تاکہ آنے والی امت کے لیے میں اس اعتبار سے رول ماڈل بنوں۔ تو یہ ساری احادیث کافی ہیں یہ بات بتانے کے لیے کہ اس فتنے سے باہر نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست آیت مبارکہ نازل فرمائی، سورہ النساء کی آیت نمبر 32 ہے،
اس سے آپ کو ڈھارس ملے گی. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. مت آرزو کیا کرو جو ہم نے بعض لوگوں کو نعمتیں دے رکھی ہیں ایک دوسرے پر جو فضیلت والی، خواہ وہ مال کی ہو، خوبصورتی کی ہو، اسٹیٹس کی ہو. اس پہ آرزو نہ کیا کرو. کوشش کرنا اپنی جگہ، حسد کرنا، پیڑ ڈال کے بیٹھ جانا، یہ نہ کام کرو. جو کام کرنے کا وہ کرو. اے اوکھا کام ہے، یعنی جو تم کما سکتے ہو نا وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. مال تو کماؤ گے، کوشش کرو گے، مل بھی سکتا ہے نہیں بھی مل سکتا، لیکن ایک کوشش ایسی ہے جو تمہیں ملے گی. للرجال نصیب مما اکتسبوا. مردوں کے لیے وہ ہے جو وہ کمائیں گے اپنی آخرت کے لیے. نیکیاں کما سکتے ہو، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. کاروبار میں تو سارا مال ہی ڈوب جاتا ہے نا، نیکی نہیں ڈوبتی. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. اور عورتوں کے لیے ان کا نصیب ہے جس کے لیے وہ کوشش کریں گے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. اور اللہ سے سوال کرتے رہو اس کے فضل کا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو ہم نے ایک دوسرے کو نعمتیں دے رکھی ہیں نا تو حسد نہ کرو، ہائے مجھے بھی ایسا مل جائے. اس کی بجائے نا جو تم کر سکتے ہو نا وہ کرو. آخرت کی تیاری، ادھر کوئی بیڈ لک نہیں ہوگی. وہاں جو کچھ کرو گے آخرت میں سٹور ہوتا جائے گا. کمال چیز ہے جی. میں کہتا ہوں یہ آیات جو ہے نا وہ انسان کا قبلہ درست کر دیتی ہیں الحمدللہ. اس کانٹیکسٹ میں 3 حدیثیں تینوں صحیح مسلم سے مزید ہمارا قبلہ درست کریں گی. یہ جو لوگوں کی دولت کے اعتبار سے نا ایک جیلسی فیکٹر پیدا ہو جاتا ہے اور ٹینشن ہو جاتی ہے، بعض لوگ سائیکو ہو جاتے ہیں. صحیح مسلم میں پہلی حدیث، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. شکل اس نے بنائی، مال اس نے دیا، تو وہ کیوں دیکھے گا؟ وہ دل اور اعمال کو دیکھے گا کہ نیت کیا ہے، اخلاص کیا ہے، اور اعمال کیسے ہیں، اچھے یا برے. یہ تمہارے اختیار میں ہے. شکل اور مال تمہارے اختیار میں نہیں ہے. کوشش کر سکتے ہو نا، باقی جو تقدیر میں ہے وہ ملنا ہے. کوشش ضرور کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھیں گے تو پیٹ بھر جائے گا اور 100 دفعہ دروشی پڑھیں گے تو پیاس ختم ہو جائے گی. وہ کوشش آپ نے کرنی ہے، لیکن بیڈ لک ہو سکتی ہے. آخرت کے معاملے میں بیڈ لک نہیں ہوگی. دوسری حدیث جو صحیح مسلم کی، نبی اسلام نے کہا وہ شخص کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا 3 چیزیں جس میں نمبر 1 اللہ کی اطاعت اختیار کر لی. نمبر 2 اسے بقدر ضرورت رزق ملا جس سے وہ گزر بسر کر لے، بس اتنا رزق. نمبر 3 اس نے اللہ کی نعمتوں کے اوپر قناعت اختیار کر لی کہ جتنا دیا ہے اللہ کا شکر ہے، وہ کامیاب ہو گیا. یہ تینوں کام مشکل ہے. اللہ کی اطاعت کرنا، بقدر ضرورت رزق کے اوپر کفایت کر لینا اور قناعت اختیار کر لینا. اور تیسری حدیث صحیح مسلم کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم اپنی شکل و صورت یا مال کے اعتبار سے کسی اور شخص کو اپنے سے بہتر پاؤ تو بجائے اس کی طرف دیکھنے کے اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف دیکھو. یوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ انسان کو شکر نصیب ہو جاتا ہے. اور حقیقت بات ہے کہ ہم دنیا میں اربوں لوگوں سے بہتر ہیں. 2.25 ارب مسلمان ہیں نا، 8 ارب کی آبادی میں، تو 6 ارب انسانوں سے تو آپ ویسے ہی بہتر ہیں کہ آپ کے پاس توحید کی دولت ہے. 6 ارب انسانوں سے. اور ویسے ہمارا سٹیٹس دیکھا جائے، آج ہمارا غریب آدمی بھی وہ زندگی انجوائے کر رہا ہے جو اگلے زمانوں میں امیر لوگ بھی انجوائے نہیں کرتے تھے. تو اللہ کا شکر ادا کریں، قناعت اختیار کریں، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاریں، اور ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھیں. ویسے آپ کو جو اوپر بھی نظر آ رہے ہیں نا وہ بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں، چنا چاٹ نہیں کھا سکتے، مرچوں والی بریانی نہیں کھا سکتے، ہوٹلوں کے مالک ہیں، خود اس ہوٹل میں سے کھانا نہیں کھا سکتے، معدے کا السر ہے. مال ہے لیکن جتنا مال ہے وہ نکل جاتا ہے. گھر میں کوئی ایسا مریض ہے اس کے اوپر پیسہ خرچ ہو جاتا ہے. اولاد معذور ہے، وہ کوئی سزا نہیں ان کو ملی ہوئی، ان کے لیے اللہ نے وہ آزمائش رکھی ہوئی ہے. کسی کو دے کے آزمایا اللہ نے، کسی سے لے کر آزمایا. کسی کو دولت دی ہوئی ہے، کسی کو صحت دی ہوئی ہے. اور کئی ایسے ہیں کہ صحت تو ان کی بہت اچھی ہے، دولت کوئی نہیں ہے. دولت بہت زیادہ ہے، صحت نہیں ہے کہ اس دولت کو استعمال کر سکے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر رکھا ہوا ہے. ہمیں نہیں نظر آ رہا ہوتا نا،
آپ قریب ہوں گے تو آپ کو پتا چلے گا دنیا میں آپ کو جتنے خوشحال لوگ نظر آتے ہیں نا اتنی ہی ان کی عائلی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے. یہ تو چند ایک جو خودکشی کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے اچھا فلانے نے بھی خودکشی کر لی, فلانے نے بھی خودکشی کر لی. پہلے تو آپ اس کی زندگی پہ رشک کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح قرآن میں ہے قارون کی زندگی کے اوپر ایک دن پہلے لوگ رشک کر رہے تھے, جب وہ زمین میں دھاس گیا سورۃ القصص میں آتا ہے تو اگلے دن ان کا شکر ہے جی اسی قارون اور نہیں سا. پہلے دن کیا اللہ کا فضل ہے ہوتے ہیں. اور ابھی تو آپ کو آخرت نہیں بتائی جا رہی. ان لوگوں کی اگر آخرت بتا دی جائے نا تو آپ ان کی دنیا آسودہ حال دیکھتے ہوئے بھی کہیں کہ نہ یا اللہ ہم نے ایسے نہیں بننا. دنیا بھی دکھا دی جائے تو آپ ایسا نہیں بننا چاہیں گے, اور آخرت دکھا دی جائے تو بالکل نہیں بننا چاہیں گے. یہ تو مال کا فتنہ تھا. اب آخر میں بے حیائی کے فتنے کے اوپر بھی 3 آیات کور کر کے اس چیپٹر کو کلوز کرتا ہوں, کیونکہ حضرت رجب بٹ حافظہ اللہ کی بات ہو اور بے حیائی کو ڈسکس نہ کیا جائے تو یہ اس مضمون کے ساتھ ناانصافی ہے. کیونکہ جو اس نے بے حیائی کا طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہے, اور جتنی کثیر تعداد میں پاکستانی قوم اس کو دیکھتی ہے, وہ اس قوم کے لیے بھی لمحہ فکری ہے. کامنٹس تو بڑے اچھے کریں گے یہ کہ جی یہ تو بے حیائی کر رہا ہے, اور دیکھنے کے بعد سپورٹ کر رہے ہیں نا. تو اس حوالے سے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے. 268 نمبر آیت, یہ پہلی آیت ہی جو ہے نا قبلہ درست کر دے گی. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان ہر وقت تمہیں اندیشہ دلاتا رہتا ہے غربت کا, کہ مال جاتا رہے گا, مال نہیں ہے میرے پاس, ہر وقت دماغ میں ڈالے گا یہ ٹینشن. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور تمہیں حکم دے گا کہ بے حیائی کا کام کرو. یعنی مال کمانا ہے تو فیملی ولاگز کرو, بالکل جڑی ہوئی چیزیں. اندیشہ دلائے گا غریب ہو جانے کا, اور حکم دے گا کہ بے حیائی کرو. ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو آپ پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں. پہلے بھی تھی, پہلے بھی لوگ کرتے تھے. فحاشی کے اڈے کھولے ہوتے تھے لوگوں نے, اپنی لونڈیوں سے بدکاری کروا کے ان کی کمائی کھایا کرتے تھے. یہ تو قرآن میں ذکر ہے سورۃ النساء کے اندر. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. شیطان کیا کہتا ہے کہ غربت کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ دیتا ہے مغفرت کا اور اس کے فضل کا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن کیا کروایا ہے. شیطان کہتا ہے غریب ہو جاؤ گے بے حیائی کرو, اور اللہ کہتا ہے مغفرت کی بشارت اور فضل. یعنی بچ جاؤ اس بے حیائی سے تو مغفرت ہے, اور فضل رزق حلال تلاش کرو اللہ کے پاس. واللہ واسع علیم, اور اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے. سورۃ النور کی آیت نمبر 21, یہ اب مزید آگے مضمون جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, اے اہل ایمان شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو. ایک سے زیادہ راستے شیطان کے ہوتے ہیں, اللہ کا راستہ ایک ہے. اب وہ شیطان کے راستے کیا ہیں وہ کھل رہے. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور جو کوئی بھی پیروی کرے گا شیطان کے راستوں کی, فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ, تو شیطان پھر اسے یہ کہے گا کہ تو بے حیائی کر اور گناہ کے کام کر. یہ ہے بے حیائی اور گناہ کے کام, یہ شیطان کی طرف سے آرڈر کیے جائیں گے جب تم اس کے راستوں پہ چلو گے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا, وَرَحْمَتُهُ, اور اس کی رحمت نہ ہوتی, مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا, تو تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ وہ کبھی صاف ستھرا ہو سکتا, پاکیزہ ہو سکتا. یہ اللہ کا فضل ہے کہ کسی کو بے حیائی سے, برائی کے کاموں سے بچا لے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ, بلکہ اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے جسے چاہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. تیسری آیت جو اسپیسیفکلی اس قسم کے لوگوں کے لیے اور ان کو دیکھنے والوں کے لیے, سورۃ النور کی آیت نمبر 19. ان الذین یحبون, بے شک وہ لوگ جو کہ یہ پسند کرتے ہیں,
ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ مسلمانوں میں، اہل ایمان میں فحاشی پھیل جائے. یہ لوگ ہیں کون؟ جو فیملی ولاگز بنا رہے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں، دونوں شامل ہیں اس میں، دونوں برابر کے مجرم ہیں. لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لے جی یہ آیت کھل گئی ہے، دنیا کا عذاب تو آپ کو نظر آ رہا ہے، ابھی آخرت کا باقی ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے، آخرت کا فیصلہ ہم نہیں کرتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ ان برے کاموں کا کیا انجام ہونے والا ہے. اور اللہ جانتا تھا تو اس نے ہمیں بتا بھی دیا، یہ اس کا فضل ہے کہ اینڈ پہ یہ ہو جانا ہے، آخرت کی فلم چلا کے بتا دی. اسی لیے دیکھیں سیکس ڈسپلن اسلام میں اتنا سخت ہے کہ سورۃ النور میں سب سے پہلے مسلمان مردوں کو اللہ نے حکم دیا، آیت نمبر 30 میں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے کہ مؤمن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. اور پھر 31 نمبر آیت میں آیا کہ مؤمنہ عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور ان کے زیور کی چھنکار بھی باہر سنائی نہ دے. لوگ کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں چہرے کا پردہ ہے یا کہ نہیں ہے. بھئی جس عورت کے زیور کی چھنکار اللہ تعالیٰ باہر سننا پسند نہیں کرتا، وہ چہرہ کھول کر، بال کھول کر نامحرم مردوں میں پھرے، تو یہ میں وہ غامدیسہ والی بات کروں گا، یہ اللہ کا مزاج یا رسول اللہ کا مزاج تو یہ نہیں ہوگا. مزاج میں تو پھر یہ چیز نہیں بیٹھتی. مؤمن مردوں کو پہلے حکم ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہے، غض بصر کرنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا اچانک نامحرم پر نظر پڑے تو آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ فوراً ہٹا لی جائے. جس کی بنیاد پہ کہتے ہیں جی پہلی نگاہ معاف ہے. پہلی نگاہ بھی کوئی معاف نہیں ہے بھائی، اچانک اٹھ جانے والی نگاہ معاف ہے. ہاں پہلی نگاہ ہی اگر انٹینشن کے ساتھ ڈالی ہوئی ہے تو پہلی نگاہ نہیں ہے. ہاں اچانک اٹھ جانے والی نگاہ. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی اچانک نگاہ ایک عورت پہ پڑی تو آپ فوراً اپنی بیوی کے پاس گئے، ازدواجی تعلق قائم کیا. باہر آ کر صحابہ سے فرمایا اگر اچانک کسی کی نگاہ عورت پہ پڑ جائے اور وہ اسے بھلی محسوس ہو تو وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، اللہ نے اس کے پاس وہی چیز رکھی ہے جو اس عورت کے پاس ہے. اور یہ حقیقت بات ہے، جب تک مرد کے پاس عورت نہیں آتی نا وہ اس کے لیے اٹریکٹ فل ہوتی ہے، جب آ جائے تو پھر دوسری عورت اس کے لیے اٹریکٹ فل ہو جاتی ہے. یہ شیطانی چکر ہوتا ہے. میاں بیوی کی اٹریکشن کی بنیاد یہ نہیں ہونی چاہیے. ویسے تو جب آپ ازدواجی زندگی گزاریں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ تو دنیا کا مقدس ترین رشتہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رکھا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورۃ البقرہ میں کہ ایک دوسرے کا لباس ہے میاں بیوی. پھر سورہ الروم میں فرمایا کہ محبت ڈال دی ہے ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے. انجانے لوگ ہوتے ہیں لیکن ایسی محبت ہے، ایک دوسرے کے لیے زندگی گزارتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں. لیکن یہ سیکس ڈسپلن کے ساتھ ہے. میاں بیوی کے رشتے میں منگیتر کوئی چیز نہیں ہے بھائی، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کوئی چیز نہیں ہے. نکاح کے بندھن کے ساتھ یہ ساری چیزیں. وہ جامع ترمذی میں، سنن نسائی الکبریٰ میں، مشکات میں بھی حدیث موجود ہے، جہاں دو اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. کوئی پاکیزہ محبت نام کی چیز نہیں ہے. ہماری اکیڈمی میں فون آتا ہے کہ جی ہم پاکیزہ محبت کرتے ہیں. پاکیزہ محبت میاں بیوی کے درمیان ہو سکتی ہے، یہ پاکیزہ محبت ہے. یعنی جو سیکس کے ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، ویسے تو ظاہر ہے ماں سے محبت ہے، بیٹی سے محبت ہے، بہن سے محبت ہے، وہ تو ایک دوسری کیٹیگری ہے. میں سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں پاکیزہ محبت میاں بیوی کی محبت ہے. باقی تو سب کا سب شیطانی جال ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی مردوں کے لیے، اور ظاہر ہے کہ اس میں عورتوں کے لیے بھی حکم شامل ہے، جو دنیا کی لذت کی چیزیں ذکر کی ان میں پہلے نمبر کے اوپر عورتوں کا ذکر کیا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ.
مزین کر دی گئی ہیں دنیا کی لذت والی چیزیں، ان میں پہلے نمبر کے اوپر عورتیں، اور ظاہر ہے عورتوں کے لیے مرد۔ فرائڈ نے تو ابھی کہا ہے نا کہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ سیکس ہے، قرآن نے تو 1400 سال پہلے بتایا کہ یہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ ہے۔ اور یہ دیکھیں ایسا فتنہ ہے کہ نہ مسجد میں بیٹھا ہوا مولوی اس سے آزاد ہے، نہ ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا پاپ اس سے آزاد ہے، سارے نے اپنی اپنی جگہ کام چوک کے رکھا ہے۔ فتنہ، آزمائش۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، عورتوں کے پاس جانے سے بچو، یعنی نامحرم عورتوں کے پاس، عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ دیور کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے، یعنی دیور بھابھی کا بھی پردہ ہے۔ اور اس قسم کی چیزیں پھر معاشرے میں رپورٹ ہوتی ہیں، ہوتی بہت کم ہے، ڈراموں میں وہ دکھائی جاتی ہیں، جن کے دماغ میں نہیں بھی کوئی فطور آنا وہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے کبھی بیعت کے لیے بھی کسی عورت کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کیا۔ آپ کے بزرگ مریدنیاں کیچ کرتے تھے، ہاں، وہ مینارے سے چل پڑی اور وہ چبارے سے چل پڑے اور نہر والے پل پہ آ کے ملے، اور نبی علیہ السلام نے بیعت کے لیے بھی کبھی ٹچ نہیں کیا کسی عورت کو۔ المعجم الکبیر طبرانی میں آتا ہے کہ ایک کپڑا رکھا جاتا تھا، نبی علیہ السلام ایک طرف سے پکڑتے تھے اور پردے میں دوسری طرف عورتیں ہوتی تھی، ہاں، حتیٰ کہ المعجم الکبیر طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے، اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی لے کر آئے ہیں کہ کوئی شخص کسی نامحرم کو ہاتھ لگائے، اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے، یعنی جو لوہے کی کیل ٹھونکنے کا جو عذاب ہے نا، یہ تکلیف یہ کم ہے۔ کوئی نامحرم کو ہاتھ لگائے، مرد عورت کو یا عورت مرد کو ہاتھ لگائے، سرکار برائی کا تو ذکر نہیں ہو رہا، ہاتھ لگانا، اس کا عذاب اس تکلیف سے زیادہ ہونے والا ہے آخرت کے دن۔ تو پردے کا معاملہ جو ہے وہ بڑا کریٹیکل ہے۔ ہماری مائیں ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ یہ کہنا کہ جی پردہ امہات المومنین کے لیے خاص تھا، تو مسلمانوں کی عورتوں نے پھر کافروں کی عورتوں کو فالو کرنا ہے، اگر امہات المومنین کو فالو نہیں کرنا؟ اور امہات المومنین کو تو ایسا خدشہ بھی کوئی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی مومنین کے لیے تو مائیں ہیں، وہاں تو کوئی افیئر چلانے والا معاملہ بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ اگر پردہ ہے نا تو باقی عورتوں کے لیے بدرجہ اولا پردہ ہے۔ اس پہ میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈ ہے، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ حدیث افک جو بخاری اور مسلم کی ہے، جو ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے اوپر تہمت لگی تھی، تو اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کی مبارک عادت تھی کہ جب وہ قافلہ کوچ کرتا تھا تو ایک بندے کو پیچھے چھوڑتے تھے، کوئی سامان رہ گیا نا تو وہ سمیٹ لے۔ اسی وجہ سے میں پھر قافلہ رخصت ہونے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھی رہی کہ وہ بندہ آئے گا کوئی تو مجھے پھر قافلے کے ساتھ لے جائے گا۔ اور کہتی ہیں کہ اسی حالت میں مجھے اونگ آ گئی اور میرے چہرے سے چادر ہٹ گئی، اور وہ صحابی جو تھے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وہ آئے تو انہوں نے سیدہ عائشہ کو دیکھا تو انہوں نے بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتی ہیں میری آنکھ کھلی، میں نے فوراً اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ انہوں نے مجھے اس لیے پہچان لیا کہ انہوں نے آیات پردہ نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا، یعنی آیات پردہ نازل ہونے کے بعد امہات المومنین پردہ کرتی تھی۔ کوئی رپورٹ نہیں ہوا کہ صرف امہات المومنین کرتی تھی اور باقی نہیں کرتی تھی۔ یعنی ڈرامہ مچایا ہوا ہے، پہلے تو چہرے کا پردے کا انکار کیا، اب جناب وہ بالوں کے پردے سے بھی جاتے رہے۔ اگر کسی کو چہرے کا پردہ کرنے میں کوئی تکلیف ہے تو ٹھیک ہے، میڈیکل ماسک یوز کرے، جہاں پہ پابندی ہے حجاب کے اوپر میڈیکل ماسک یوز کریں، ایٹ لیسٹ اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کریں۔ میں کہتا ہوں جی اجتہادن بھی اگر کوئی حکم دینے والا تھا نا علماء کا، وہ یہ تھا کہ اس پرفتن دور میں جہاں ویڈیو کیمرے کا فتنہ موجود ہے، اگر چہرے کا پردہ نہیں بھی تھا نا تب بھی ان کو اجتہادن کہنا چاہیے تھا کہ جس طرح فتنے سے بچنے کے لیے اور چیزیں ہم نے کی ہوئی ہیں یہ بھی کر لیں۔ ویسے تو ہے
تو اللہ سے ڈر جائیں. میں نے اس موقع کو غنیمت جانا. مجھے تو نہ کوئی رجب بٹ کے ساتھ ہمدردی ہے نہ ان کے مخالفین کے ساتھ. مجھے ان سب کی آخرت کے ساتھ اور اپنی آخرت کے ساتھ ہمدردی ہے. لہذا میں نے اس کو ٹاپک بنا کے ان فتنوں کو بھی ایڈریس کیا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ٹاپک کے ذریعے، کرنٹ افیئر کے ذریعے، جو پبلک سننا چاہتی ہے وہ بھی سن لیں، جو وہ سننا چاہتے ہیں اور وہ بھی سن لیں جو ہم ان کو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے سنانا چاہتے ہیں. تو میں نے کوشش کی کہ مختصر وقت میں وہ چیز سنا دی جائے. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.